बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूँ। और हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद है इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, आज एक ही खबर है, और जब बरतानिया में सुबह हुई और जो न्यूज़ फ्लैश थी, जो मैंने खबर देखी, ऑब्वियसली पाकिस्तान में भी ये न्यूज़ फ्लैश थी कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बुलाया, वो गए, और जो एपीएस वाला जो मामला है, इस पे बहुत सारे आज सवालात किए गए। अच्छा, अब ये सवालात तो बिल्कुल हुए, और मैं ये कोशिश करूंगा कि एहतराम के दायरे में रहते हुए आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किरदार अदा किया, हम थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लोर करें, और दूसरी तरफ वहां पर जो सवालात किए गए वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और फिर हमने ये भी जानने की आज कोशिश करनी है राय साहब कि उस वक्त हुकूमत किसकी थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था आज सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स के हवाले से कि शायद ये कसूर जो कुछ हुआ माजी में वो भी इमरान खान का है, और अब भी जो कुछ हो रहा है कसूर इसकी भी जिम्मेदारी इमरान खान के ऊपर है। तो मैं ये भी चाहूंगा कि इस पर तफसील से हम बात की जा सके, लेकिन आज जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इसकी समाअत की, और जो हमला हुआ इस पे बात होती रही, और फिर अटॉर्नी जनरल ने भी अपनी कहा कि ये हम अपनी नाकामी समझते हैं, और फिर उस पर भी बरहमी का इजहार किया। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट रिमार्क्स आए चीफ जस्टिस ने, जो कहे कि हमारी एजेंसियों और इदारों को तमाम खबरें होती हैं, लेकिन जब हमारे अपने लोगों की सिक्योरिटी का मामला आता है तो वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाती हैं। राय साहब, पहले मैं चाहूंगा कि आप इस पर कमेंट करें, अपना तजिया पेश करें कि प्राइम मिनिस्टर को बुलाया गया और वो चले गए, और प्राइम मिनिस्टर ने एक रिवायत कायम की है कि इदारों से बड़ा कोई नहीं होता, इदारे बड़े होते हैं। जी राय साहब। देखिए, प्राइम मिनिस्टर के पास ये ऑप्शन था कि वो कुछ दिन की मोहलत ले लेते, वो एक दरख्वास्त सबमिट कर देते सुप्रीम कोर्ट में कि हमें कुछ वक्त चाहिए तैयारी के लिए। लेकिन चूंकि ये प्राइम मिनिस्टर कोई कॉम्प्रोमाइज्ड किस्म के प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं, कोई ऐसे प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं कि जिनकी कोई ऐसी मजबूरियां हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट में पेश ना हो सकें। अगरचे ये बहुत ही अजीब बात थी, और जो कानूनी हलके हैं वो भी इसके ऊपर बड़े हैरान थे कि एक हीरिंग हो रही है और उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अब अमूमन होता है कि जब आप चीफ मिनिस्टर्स को भी, हत्ता कि आईजी साहिबान को भी, या किसी भी इदारे के सरबराह को तलब करते हैं, तो हमने आम तौर पर देखा है कि ये बताया जाता है कि आज आईजी साहब या किसी इदारे का जो सरबराह है वो किसी ज़रूरी मीटिंग में मसरूफ़ है, शहर से बाहर है, या कोई बहुत ज़रूरी नोयत की कोई सरकारी मसरूफियत है। तो अदालत जो है वो 2-4-5 दिन दे देती है कि ठीक है, 2-4-5 दिन के बाद अगली समाअत पर हाजिर हो जाएं। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए तो बहुत आसान था, क्योंकि आज भी उनकी बहुत अहम मीटिंग्स होनी थी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में और प्राइम मिनिस्टर हाउस में। ये मीटिंग शेड्यूल थी। फिर उन्होंने एक सियासी इजलास भी चेयर करना था जो अपने एलाइज के साथ करना था, तो उनके लिए बड़ा आसान था कि वो कहते कि आज वो पेश नहीं होंगे। लेकिन चूंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस तरह के मामलात से घबराते नहीं हैं, ये एक उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, इसलिए उन्होंने फ़ौरन फैसला किया कि वो जाएंगे और ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के जो सवालात हैं उनके जवाबात भी देंगे। अब जो सवालात किए गए हाशमी साहब सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की जानिब से, उनमें कुछ सवालात बड़े तल्ख थे, और ये तासुर ऐसा मिल रहा था कि ये सवालात शायद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से करने बनते नहीं थे। और उसकी वजह यह है कि एक तो सवाल ये किया गया कि साबिक जो रियासती ओहदेदार हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है अब तक, यानी साबिक आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ और उस वक्त के DGISI के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है। अब इससे तो ये तासुर बनता था, यानी अगर सिर्फ रिमार्क्स को पढ़ा जाए, कि शायद कोई उस वक्त के जनरल राहिल शरीफ जो हैं वो इस साने में किसी तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे, या उस वक्त के DGISI कोई इस साने के अंदर इन्वॉल्व थे, या उसके बाद आर्मी ने कोई सानिया APS में जो दहशतगर्द इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, या रियासत ने जो शहीदों के वालदैन थे उनको कोई बेयारो मददगार छोड़ दिया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। यानी ये एक बहुत अजीम सानिया था, एक ऐसा सानिया था जो पाकिस्तानी कभी भी नहीं भुला सकते, और जाहिर है कि जिन वालदैन के बच्चे शहीद हुए वो तो कभी भी इस कर्ब से जान नहीं छुड़ा सकते। लेकिन रियासत सर वो हमारे बच्चे थे, 22 करोड़ आवाम के बच्चे थे, 22 करोड़ आवाम के बच्चे थे। आज भी हमें 16 दिसंबर जब भी आता है तो वो हमें खून के आंसू रुलाता है।
تو ان بچوں کی جو مسکراہٹیں ہیں اور اس کے بعد ان بچوں کے اسکولس بیگس کے اوپر جو خون کے دھبے ہیں وہ آج بھی ہماری آنکھیں نم کر دیتے ہیں. لیکن اس کے بعد ریاست جو کچھ کر سکتی تھی ریاست نے وہ سب کچھ کیا جو بھی ریاست کر سکتی تھی. ایک تو دہشت گردوں کو کٹہرے میں لانا تھا, ان کو کیفر کردار تک پہنچانا تھا. آج کے ریمارکس سے یہ تاثر مل رہا تھا کہ شاید ریاست نے کچھ نہیں کیا, لیکن اس کے بعد پاک آرمی نے 12 دہشت گرد اس کے اندر ڈائریکٹلی انوالو تھے. 6 دہشت گرد ان میں سے پاکستان میں تھے. آج میں جس نیوز چینل کے لیے کام کرتا ہوں میں نے یہاں یہ خبر بھی فائل کی تھی, ان 6 کے 6 دہشت گردوں کو ادھر سے گرفتار کیا گیا تھا اور 6 دہشت گرد جو ہیں وہ افغانستان میں تھے اور 6 دہشت گرد وہ افغانستان میں گرفتار ہوئے تھے. پھر فوجی عدالتوں سے ان کو سزائے موت بھی سنائی گئی تھی. بہت سی ایسی ایگزیکیوشنز ہوئی ہیں کہ جہاں سزائے موت سنائے جانے کے بعد ان پر عمل درآمد بھی ہوا, اور کچھ ایسی ایگزیکیوشنز تھیں جو تھوڑی سی ڈیلے ہوئیں لیکن ان کو سزائیں ملیں. پھر ایک جوڈیشل کمیشن بھی بنا. تو ریاست جو ہے وہ دہشت گردوں کو کٹہرے میں لانے کے لیے جو کچھ کر سکتی تھی وہ ریاست نے کیا اور ان کو اپنے انجام تک پہنچایا. دوسرا ریاست کا فرض یہ تھا کہ اب جو بچے شہید ہو گئے ان کے والدین اور ان کے جو ورثاء ہیں ان کی دیکھ بھال کی جائے. اب اس حوالے سے بھی ہماری جو عسکری ذرائع ہیں ان سے بات ہوئی تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ ڈی ایچ اے میں جو بچے شہید ہوئے ان کے والدین کو اور ورثاء کو پلاٹس بھی دیے گئے اور ان کو مالی رقوم بھی دی گئی, مالی امداد بھی دی گئی. اسی طرح جو بچے اس کے اندر زخمی تھے ان کے علاج معالجے کی بہترین سہولتیں بھی فراہم کی گئیں. تو اپنی طرف سے تو ریاست جس طریقے سے بھی کمپنسیٹ کر سکتی تھی ریاست نے اس طریقے سے کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کی. ظاہر ہے کہ بچوں کا تو کوئی نعم البدل ہو نہیں سکتا, وہ بچے تو واپس نہیں لائے جا سکتے, لیکن ریاست کے بس میں جو کچھ تھا ریاست نے اس وقت کیا. قطع نظر اس کے کہ اس وقت کس کی حکومت تھی, یہ سارا معاملہ اس وقت آرمی نے خود دیکھا اور بہت ایگریسولی دیکھا. اب پرائم منسٹر عمران خان سے جو سوالات ہوئے اس سے واقعی یہ تاثر ملنا شروع ہوا کہ شاید کوئی اس وقت بھی پرائم منسٹر عمران خان کی وفاق میں حکومت تھی, کہ شاید اس وقت کوئی پرائم منسٹر عمران خان کی غفلت تھی یا ان کی حکومت کی غفلت تھی اور اس وجہ سے یہ واقعہ ہو گیا. اور ہم سب کو معلوم ہے کہ 9/11 جیسا واقعہ بھی امریکہ میں ہو گیا تھا, اسی طرح 7/7 کا واقعہ برطانیہ میں ہو گیا تھا. تو اس طرح کے واقعات تو ہو جاتے ہیں کبھی کبھی, اور خاص طور پر ایک ایسی صورتحال میں جب پاکستان کے پڑوس میں افغانستان میں اتنی بڑی جنگ چل رہی تھی. ہمارا ایک اتنا ہوسٹائل ہمسایہ ہے جو پاکستان کے اندر تخریب کاری اور دہشت گردی کرواتا رہتا ہے, اور اے پی ایس میں بھی جو دہشت گرد تھے ان کو افغانستان میں جو بھارتی قونصل خانے تھے وہاں سے لاجسٹک سپورٹ بھی مل رہی تھی, مالی امداد بھی مل رہی تھی. تو بہت تکلیف دہ تھا. یہ انٹیلیجنس ناکامی نہیں ہونی چاہیے تھی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کوئی دنیا کی نمبر 1 ایجنسیز نہیں ہیں یا ناکام ہو گئی ہیں. ہمیں ہاشمی صاحب صرف ان واقعات کا پتہ چلتا ہے جو واقعات ہو جاتے ہیں, یعنی جو دھماکہ ہو جاتا ہے ان دھماکوں کے بارے میں قوم کو علم ہوتا ہے کہ یہ دھماکہ ہو گیا, لیکن اس جیسے جو 99 دھماکے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز روکتی ہیں ان کے متعلق خبریں جو ہیں وہ سامنے نہیں آتی, اور وہ خبریں جان بوجھ کے سامنے نہیں لائی جاتی. ورنہ بڑا آسان ہے یہ کریڈٹ لیا جائے کہ یہ 99 ہم نے جو پلاٹس ہیں یہ ہم نے فیل کیے ہیں, اور وہ اس لیے نہیں سامنے لائی جاتی کہ یہ آئی بی اوز ہوتے ہیں, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوتے ہیں, اور اگر وہ ساری خبریں ساری اطلاعات سامنے لائی جائیں کریڈٹ لینے کے لیے تو پھر مستقبل میں جو آپ کا دشمن ہے جو یہ دہشت گرد ہیں یہ پھر بڑے ہوشیار ہو جاتے ہیں, یہ پھر اس کے مقابلے میں نئی حکمت عملی بنا لیتے ہیں. تو یہ جو آپ کے آئی بی اوز ہوتے ہیں یہ ہمیشہ خفیہ ہی رہتے ہیں. تو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں نے پاکستان کے اندر دہشت گردی کے خلاف وہ جنگ جیت کے دکھائی ہے جو 26 ملکوں کی افواج, جو امریکہ اور نیٹو کی افواج افغانستان میں نہیں جیت سکیں. تو یہ تو تاثر ٹھیک نہیں ہے کہ کوئی پاکستانی عوام کی حفاظت کا معاملہ آتا ہے تو ہماری کوئی انٹیلیجنس ایجنسیز فیل ہو جاتی ہیں. پھر پرائم منسٹر عمران خان نے ایک بہت خوبصورتی سے جو گیند ہے وہ سپریم کورٹ کے کورٹ میں پھینک دی, جب وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ نے ریاستی عہدیداروں کے خلاف کیا کارروائی کی. یعنی وہ پرائم منسٹر کو ایک طرح سے لگ ایسا رہا تھا کہ ان ریمارکس کے ذریعے کو پرائم منسٹر عمران خان کی پلس چیک کی جا رہی ہے یا کوئی ان کو اکسایا جا رہا ہے کہ آپ نے جنرل راحیل شریف کے خلاف یا ریاستی عہدیداروں کے خلاف کیا کارروائی کی. تو اس پر پرائم منسٹر کے جو 2 نکات تھے,
ایک نقطہ تو یہ تھا کہ ایک چلیں مانتے ہیں کہ ایک اخلاقی ذمہ داری تھی، ظاہر ہے کہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کوئی بھی نیگلیجنس ہو تو اس کا جو ہیڈ ہوتا ہے اس کی ایک اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن اخلاقی ذمہ داری کے اوپر تو کسی کے اوپر مقدمہ درج نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا، آپ ہمیں ہدایت دیں، آپ حکم کریں، ہم ایکشن کریں گے۔ تو سپریم کورٹ نے تو ایسا حکم نہیں دیا، یعنی یا تو سپریم کورٹ یہ ڈائریکٹو دے کہ آپ کریں مقدمہ جنرل راحیل شریف پہ اور سابق ڈی جی ISI پہ، اور یہ حکومت نہ کرے تو پھر تو آپ پرائم منسٹر عمران خان کو اکاؤنٹیبل کریں۔ اور پرائم منسٹر عمران خان ایک تو وہاں پہ چلے بھی گئے عدالتی احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے، روسٹرم پر بھی آ گئے، وہاں انہوں نے جوابات بھی دیے، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ کچھ ایسے جو سوالات تھے وہ خاصی تلخ ٹون میں کیے گئے، لیکن پرائم منسٹر نے اپنا ٹیمپر لوز نہیں کیا۔ بالکل ٹھیک ہے سر، بالکل انہوں نے ٹیمپرمنٹ لوز نہیں کیا، اور ہمیں اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ یہ جو ٹیمپرمنٹ لوز نہیں کیا سر، واٹ از دا مورل آف دا اسٹوری؟ یہ ان تمام لوگوں کے لیے دیکھیں سر، آپ نے ایگزامپلز دی، ہم نے بھی دی اپنے اپنے پروگرامز کے اندر، کہ دنیا میں بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں۔ 9/11 کی مثال ہے، یہاں جو کچھ ہوا، پھر نیوزی لینڈ کے اندر جو کچھ ہوا سر، ہمیں وہ بھولنا نہیں چاہیے۔ پھر اس کے بعد مینچسٹر میں جو کچھ ہوا، حکومتیں گھر نہیں جاتی، لیکن پھر بھی مورالٹیز یہ کہتی ہیں کہ جب کوئی شخص یہ سمجھے کہ جناب جو کچھ ہوا برا ہوا اور میں اپنی پوزیشن سے سٹیپ ڈاؤن کرتا ہوں، یہ اس کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود لوگ جب بڑی پوزیشنز میں ہوتے ہیں رائے صاحب، تو وہ قوم کو سہارا دیتے ہیں، قوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، مشکلات ان کا دکھ بانٹتے ہیں، اور یہی اس وقت پاکستان کے اداروں نے کیا۔ تو سر پھر تو نواز شریف صاحب کو یا باقی جو اس وقت حکومت میں تھے ان کو گھر چلے جانا چاہیے تھا، استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا، نمبر 1۔ نمبر 2 سر، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، چونکہ مورل آف دا اسٹوری سر یہ بھی ہمیں بتائیں کہ پرائم منسٹر تو سر فی الفور عدالت چلے گئے۔ سر ان لوگوں کا کیا ہے جن کے اوپر کیسز ہیں، وہ عدالت نہیں جاتے، چٹھیاں پہنچا دی جاتی ہیں، بہانے مارے جاتے ہیں، آج بیمار ہو گئے، وکیل بیمار ہو گیا، وکیل تبدیل ہو گیا، نئی تاریخ دے دی جائے، اور ٹکٹیں لہراتے ہیں دوسری طرف۔ سر واٹ از دا مورل آف دا اسٹوری؟ دیکھیں، ایک تو اگر وہ میاں نواز شریف اس وقت استعفیٰ دے دیتے تو وہ ان کا اپنا فیصلہ ہوتا، لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت کوئی بھی پرائم منسٹر ہوتا، یا جس طرح سے ابھی اس حکومت کے ہوتے ہوئے داسو میں ایک اٹیک ہو گیا تھا، تو اگر اس کے اوپر پرائم منسٹرز استعفے دینے شروع کر دیں ہاشمی صاحب، پھر تو ان دہشت گردوں کے حوصلے بڑے بلند ہو جائیں گے۔ پھر تو کیا 9/11 کے بعد امریکی صدر نے استعفیٰ دے دیا تھا؟ نہیں دیا۔ 7/7 کے بعد برطانوی پرائم منسٹر نے استعفیٰ دے دیا تھا؟ کیا نیوزی لینڈ میں جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا اس کے بعد انہوں نے فرنٹ سے لیڈ کیا یا کوئی استعفیٰ دے دیا؟ تو استعفے اگر آپ دیں گے تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دہشت گردوں کے مقاصد پورے کریں گے۔ اس وقت ہار مان لی، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تو یہ بھی ریمارکس کوئی سمجھ میں آنے والے نہیں تھے۔ خاص طور پر یہ میرے لیے بڑی تکلیف دہ بات تھی کہ بار بار تاثر اس طرح سے دیا جا رہا تھا کہ ریاست ان دہشت گردوں کے خلاف مکمل طور پر ناکام ہو گئی تھی، اور ساتھ ہی اس طرح کا تاثر بھی بن رہا تھا انڈائریکٹلی، اور پھر بہت سے حلقوں نے ٹویٹر پر، سوشل میڈیا پر، جو پاکستان کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو موقع چاہیے ہوتا ہے پاک آرمی کے خلاف بات کرنے کے لیے، انہوں نے تو اس طرح کا تاثر بھی بنانا شروع کر دیا کہ خدا نہ خواستہ اس حملے کے اندر کوئی پاک آرمی کے اعلیٰ افسران جو ہیں وہ ملوث تھے، یعنی راحیل شریف کی جانب بھی کوئی فنگر پوائنٹنگ شروع کر دی گئی۔ تو یہ جو ریمارکس تھے یہ دیتے ہوئے میرا خیال ہے کہ شاید ظاہر ہے کہ عدالت کا معاملہ ہے، جب آرڈر ہوتا ہے تو عموماً آرڈر کوئی بالکل مختلف ہوتا ہے، لیکن یہ ریمارکس جب رپورٹ ہوتے ہیں تو ان سے انٹائرلی ایک ڈیفرنٹ جو ہے وہ ایک تاثر بنتا ہے۔ اور پرائم منسٹر عمران خان نے ایک مرتبہ تو یہ بھی کہا چیف جسٹس صاحب کو کہ 1 منٹ کے لیے آپ رک جائیں جج صاحب، میری بات سن لیں، میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں، اور جب میں ایکسپلین کروں گا تو آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ حالانکہ پرائم منسٹر کو زیادہ موقع نہیں دیا جا رہا تھا، ایک کے بعد ایک سوال ان سے کیا جا رہا تھا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ دیکھیں جو 480 کے قریب ڈرون حملے ہوئے، اس کے اوپر بھی آپ کوئی کمیشن بنا دیں۔ 480 ڈرون حملے ہوئے، میں وہ واحد پاکستان کا سیاستدان تھا جو کہ ان ڈرون حملوں کے خلاف تھا، میں پاکستان کا واحد سیاستدان تھا جو کہتا تھا کہ پرویز مشرف نے امریکی جنگ میں پاکستان کو جھونکا ہے، یہ جنگ پاکستان کو نہیں لڑنی چاہیے تھی۔ میں وہ واحد سیاستدان تھا جو اس وقت یہ کہتا تھا کہ مذاکرات ہی آخری حل ہے، لیکن اس کے باوجود
اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ثانیہ APS کے حوالے سے کوئی اعلیٰ سطح کا کمیشن بننا چاہیے تو آپ ایک اعلیٰ سطح کا کمیشن بنائیں. ہمیں بہت زیادہ دکھ ہے، وہ میرے بچوں کی طرح تھے، میں ان سے پہلے بھی ملا تھا، ان بچوں کے والدین سے. میں دوبارہ اب پرائم منسٹر بننے کے بعد بھی ان سے ملنے کے لیے تیار ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو 80,000 پاکستانی دیگر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شہید ہوئے ہیں، ان کا بھی ہمیں بڑا دکھ اور بڑا افسوس ہے. اور ہم نے اس کے بعد بہت سا یہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کے نکات جو ہیں اس کے اوپر عمل درآمد بھی کیا. اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو ہماری کیپیسٹی تھی دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنے کی، اس کیپیسٹی میں اضافہ بھی کیا گیا. اور ایک پہلی مرتبہ نیشنل انٹیلیجنس کوآرڈینیشن کمیٹی بھی بنائی گئی، جس میں تمام جو انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کو ایک چھت کے نیچے اکٹھا کیا گیا تاکہ انٹیلیجنس انفارمیشن جو بھی گیدر ہوتی ہے اس کو پراپرلی وقت کے اوپر جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کیا جا سکے اور اس طرح کے اٹیکس کو روکا جا سکے. تو پرائم منسٹر عمران خان کے تو جو جوابات تھے وہ بڑے مدلل تھے. اور آخر میں پھر یہ ایک عدالت کی جانب سے فیصلہ آیا کہ ٹھیک ہے 4 ہفتے کے بعد آپ اپنی رپورٹ پیش کریں اور پرائم منسٹر عمران خان کے اس رپورٹ کے اوپر سگنیچر بھی ہوں. لیکن جس طرح کے ریمارکس تھے، اگر وہ ریمارکس جس طرح کے تھے وہ اگر اپنے ان کے جو ایک حکم نامہ جاری کیا گیا ہے ایک سماعت کے بعد، تو وہ بھی اس میں شامل ہوتے تو پھر تو کہا جاتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے کہ یہ ریمارکس جو دیے تھے اس کے بعد جج صاحبان ان ریمارکس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے حکم نامے میں وہ شامل کر دیے. لیکن حکم نامے میں تو وہ ریمارکس شامل نہیں ہوئے. تو عموماً ہوتا یہ ہے کہ یہ جب ریمارکس آتے ہیں تو اس سے تاثر جو ہے وہ کچھ اور بن جاتا ہے، بعد میں جب فیصلے آتے ہیں تو وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. راجہ صاحب یہ پاکستان کی عدالتوں میں ہوتا ہے، صرف معذرت کے ساتھ. دنیا کی عدالتوں میں ایسا نہیں ہوتا کہ جج بار بار اٹھ کے سوال کرے اور بار بار ریمارکس دے کہ دیکھیں جی یہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، یہ آپ نے بیریئرز کیوں لگا دیے، چھاؤنی کا منظر پیش کرتی ہے پوری اسلام آباد جو ہے. تو یہ صرف پاکستان میں ہوتا ہے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کورٹ کو میں ایکسٹینسولی کور کرتا رہا، جب فیصلے آتے تھے راجہ صاحب ریمارکس کا کہیں پہ ذکر نہیں ہوتا. یہ صرف اور صرف وہ اپنے ججز جو ہے نا وہ اپنے اندر کی جو جتنی بھی ان کا ایک پرسیپشن بنا ہوتا ہے کسی بھی خبر کے حوالے سے یا کسی بھی ایشو کے حوالے سے وہ باہر آ رہا ہوتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جسٹس قاضی امین صاحب نے کہا اینڈ آئی کوٹ ان کوٹ، وہ یہ کہتے ہیں کہ اطلاعات ہے کہ ریاست کسی گروہ سے مذاکرات کر رہی ہے کہ اصل ملزمان تک پہنچنا اور پکڑنا ریاست کا کام نہیں ہے. بینگ اے لا اسٹوڈنٹ سر، جب تک کوئی معاملہ عدالت کے ریکارڈ پہ نہ لایا جائے تو میرا خیال ہے کہ اس پہ بات اس طرح نہیں ہوتی. اور یہ تو خیر سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، آئی مائٹ بی رانگ، لیکن میری ناقص رائے میں جب تک کسی بھی طرف سے یہ انفارمیشن ریکارڈ پہ نہیں لائی گئی تو ہاؤ somebody can collect an information from the media اور کہا جاتا ہے کہ جناب اطلاعات ہیں. تو سر یہ بھی ایک ریشنلائز جس طرح سچویشن کو کرنا چاہیے تھا. اور اس طرح اس کیس کے ساتھ مجھے نہیں سر نظر آیا کہ عدالتوں نے، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے کوئی جسٹس کیا ہے. اور ایسا لگا کہ عمران خان کو بلانا تھا، بات کرنی تھی اور وہ بات ہو گئی. اور میں پھر یہ چاہوں گا کہ آپ اس پہ ضرور کمنٹ کریں اس کے اوپر بھی. اور دوسری جو بات ہے کہ مورل آف دا سٹوری سر کیا ہے، وہ لوگ جو اپنی درخواستوں کو لمبا کر دیتے ہیں ان کے لیے بھی تو سر ایک سبق ہے اس کے اندر. دیکھیں یہ ریمارکس تو آئے تھے کہ ہمیں ایسی اطلاعات مل رہی ہیں کہ ریاست کسی دہشت گرد گروہ کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے. لیکن اس میں ہاشمی صاحب ریاست کا جو کام ہے اور ریاست کا جو اختیار ہے وہ ظاہر ریاست ہی استعمال کرتی ہے. یعنی جب امریکہ نے افغانستان کے اندر افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنا شروع کیے، اور یہ بڑا ایک طویل دور تھا مذاکرات کا، اور قطر میں ایک ہمیں پتہ ہے کہ پہلے 6 دور ہوئے، پھر اس کے بعد 3 ادوار اور ہوئے مذاکرات کے. تو ہم نے تو کسی امریکی عدالت سے یہ نہیں سنا کہ وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ آپ افغان طالبان تو ظاہر ہے کہ دہشت گرد ہیں اور انہوں نے دنیا کے سب سے مطلوب دہشت گرد کو پناہ بھی دے رکھی تھی، یعنی اسامہ بن لادن، جس کو امریکہ نے سب سے مطلوب دہشت گرد قرار دیا تھا، تو ان کے ساتھ مذاکرات کیوں کیے جا رہے ہیں. اس طرح کی کوئی باز گشت نہ تو ہمیں امریکی سپریم کورٹ میں سنائی دی، نہ امریکہ کی کسی اور عدالت میں، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ریاست کا فیصلہ ہوتا ہے. تو ابھی بھی ریاست نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں، اور ریاست کے پاس یہ ایک آئینی اختیار موجود ہے اور اس کی ریزنز بھی ہیں. اگر تو کوئی ریزنز مانگتی سپریم کورٹ کہ جی ہمیں یہ ریزنز بتائیں، یا کوئی اگر وہاں پہ ان مذاکرات کے حوالے سے کوئی پٹیشن لے کے گیا ہوتا
تو پھر تو اس قسم کے ریمارکس آنے چاہیے تھے، پھر تو چلیں کوئی جسٹیفائڈ تھے. لیکن آج ثانیہ اے پی ایس کے اوپر جب یہ ہیئرنگ ہو رہی تھی تو یہ ریمارکس بھی تھوڑے سے نہ سمجھ میں آنے والے تھے کہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان اس حوالے سے بھی سوالات اٹھا رہے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ جو مذاکرات ہیں یہ کوئی سپریم کورٹ کی ڈومین میں تو نہیں آتے، یہ پاکستان کی کسی انتظامیہ کی ڈومین میں تو نہیں آتے. یعنی کوئی آپ یہ کہیں کہ پنجاب کے کسی ڈپارٹمنٹ کے یا سندھ کے یا کسی شہر کے ڈپارٹمنٹ کے ڈومین میں تو نہیں آتے. یہ تو خالصتاً ریاست کا معاملہ ہے، حکومت کا معاملہ ہے، حکومت کے پاس یہ اختیار ہے اور حکومت نے بہتر سمجھا اور اس کے لیے بہت مطلب ایک لمبی چوڑی ایکسرسائز کی گئی. پارلیمنٹ میں ایک بریفنگ بھی دی گئی اپوزیشن کو، اور اس کے بعد جو ہماری آرمی ہے وہ بھی اس پر آن بورڈ تھی، تو ریاستی ادارے بھی آن بورڈ تھے. تو ریاست کو ریاست کا کام کرنے دینا چاہیے، حکومت کو جو حکومت کا کام ہے وہ کرنے دینا چاہیے. اگر یہ معاملہ بھی سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے تو کیا سپریم کورٹ یہ ڈیسائیڈ کر سکتی ہے کہ یہ مذاکرات ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے، یا کن شرائط پر ہونے چاہیے، یا اس معاملے سے جڑی جو حساس معاملات ہیں کیا سپریم کورٹ ان حساس معاملات کا ادراک کر سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ کوئی سیکیورٹی ایکسپرٹس تو نہیں ہے نا، ہمارے جج صاحبان بڑے عالم فاضل ہیں لیکن وہ قانون کے ایک ماہر ہیں نا، وہ کوئی سیکیورٹی ایکسپرٹس تو نہیں ہیں. تو اس طرح کے جو ریمارکس آتے ہیں وہ پھر ہیڈ لائنز تو بنتے ہیں لیکن بعد میں فیصلے کا حصہ نہیں بنتے. تو اس میں اگر یہ ریمارکس دینے بہت ضروری ہیں تو پھر اس کا ایک وے آؤٹ یہ ہے کہ میڈیا پر پابندی لگا دی جائے کہ ان ریمارکس کو رپورٹ نہ کریں. یعنی آپ اپنی جو پروسیڈنگز ہیں ان کو تو رپورٹ کریں، یہ نہیں کہ میڈیا کو یہ کہا جائے کہ آپ سپریم کورٹ کی جو پروسیڈنگز ہیں یہی کور نہ کریں. صحافی وہاں پہ جائیں کوریج کے لیے، لیکن یہ جو ریمارکس آتے ہیں وہ اس وقت تک ان کو کہا جائے کہ جب تک حتمی فیصلہ یا حکم نامہ نہیں جاری ہوتا صرف حکم نامہ رپورٹ ہوگا، یہ ریمارکس رپورٹ نہیں ہوں گے. اور اگر ریمارکس رپورٹ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے تو شاید یہ ریمارکس جو ہیں ان میں کچھ زیادہ احتیاط کی جا سکتی ہے. رائے صاحب، دوسری طرف مریم نواز صاحبہ نے بھی تنقید کی ہے اور جو الفاظ استعمال کیے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اپنے سننے والوں کے سامنے بھی. اور وہ کہتی رہی، اور اگر آج آپ مریم نواز کے ٹویٹر کو دیکھیں تو وہاں پر سیاست ہوئی ہے سر. وہ لوگ جن کا پارلیمنٹ میں کوئی کام نہیں، ہاں سڑک پہ ضرور ہے. میں اس لیے بار بار بات کہتا ہوں کہ مریم نواز نے کبھی پارلیمنٹ کی شکل نہیں دیکھی اندر سے، اور کبھی وہ منتخب نہیں ہوئی. تو اس لیے وہ غیر ایک جمہوری کردار ہیں پاکستان کی سیاست میں. جب تک وہ پارلیمنٹ میں نہیں پہنچ جاتی پاکستان کی عوام فیصلہ نہیں سناتی، جب تک پاکستان کی عوام انہیں پارلیمنٹ میں نہیں پہنچاتی، میرے لیے کم از کم وہ غیر جمہوری کردار ہیں. اور وہ یہ کہتی ہیں کہ روٹی مہنگی تم کھاؤ میں کیا کروں، چینی مہنگی تو میٹھا چھوڑ دو میں کیا کروں، پیٹرول مہنگا تو گاڑی مت چلاؤ میں کیا کروں، شہداء کے لواحقین صبر کریں میں کیا کروں، تم بس ملک پر عذاب بن کر ٹوٹے رہو لیکن اب یہ عذاب کے دن بھی ختم ہونے کو ہیں. سر انہوں نے آپ نے کہیں یہ سنا یا کہیں رپورٹ ہوا عمران خان نے ہی کہا کہ میں کیا کروں؟ دیکھیں، ایک تو یہ ثانیہ جب ہوا تھا تو اس وقت میاں نواز شریف پرائم منسٹر تھے، تو اس لیے مریم نواز کو تو اس معاملے پر زیادہ حساسیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. ایک ایسے وقت میں جب شہید بچوں کے والدین کرب سے گزر رہے ہیں اور ثانیہ اے پی ایس کے متعلق سماعت ہو رہی ہے اور اس حوالے سے جج صاحبان ریمارکس دے رہے ہیں، اور اس اتنے حساس، نازک اور جذباتی معاملے پر بھی مریم نواز جو ہیں وہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہی تھیں اور یہ کوشش کر رہی تھیں کہ اس ثانیہ کی آڑ میں بھی پرائم منسٹر پر تنقید کی جائے. حالانکہ پرائم منسٹر کے لیے یہ بڑا آسان تھا کہ وہ سپریم کورٹ میں بری الذمہ ہو جاتے. وہ یہ کہتے کہ جی مجھ سے تو کوئی سوال آپ کر ہی نہیں سکتے، میں تو اس وقت پرائم منسٹر نہیں تھا، نہ تحریک انصاف کے وفاق میں حکومت تھی. اگر آپ کو سوال کرنا ہے تو میاں نواز شریف کو واپس بلائیں. اور لاہور ہائی کورٹ جس نے ایک 50 روپے کے سٹیمپ پیپر کے اوپر میاں نواز شریف کو بیرون ملک جانے دیا تھا، آپ لاہور ہائی کورٹ سے پوچھیں کہ کیسے انہوں نے 50 روپے کے سٹیمپ پیپر کے اوپر اور شہباز شریف کی جعلی جو ضمانت تھی اس کے اوپر میاں نواز شریف کو باہر جانے دیا. ہم نے تو کہا تھا کہ میاں نواز شریف ایک شیورٹی بانڈ دے کر جائیں، تو آپ لاہور ہائی کورٹ سے پوچھیں. لیکن پرائم منسٹر نے اس معاملے پر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اس وقت حکومت کے سربراہ، اس ملک کے سربراہ وہ ہیں، اور وہ بالکل بھی یہ نہیں کر سکتے کہ صرف میاں نواز شریف پر یہ ذمہ داری ڈال کر اپنی جان چھڑا لیں. اس لیے انہوں نے ایک چیف ایگزیکٹو کے طور پر، ایک بڑے لیڈر کے طور پر، ایک اسٹیٹس مین کے طور پر انہوں نے وہاں پر اپنا جو موقف تھا بڑے دلائل کے ساتھ بیان کیا. لیکن مریم نواز چونکہ سیاسی ناپختگی کا شکار ہیں، اس لیے جب اتنے حساس معاملات بھی ہوں تو وہ کوشش کرتی ہیں کہ ان حساس معاملات کے اندر سے بھی اپنا کوئی سیاسی مفاد نکالنے کی کوشش کریں.
राय साहब, ये आज का दिन यकीनन पाकिस्तान की तारीख में जब जब यूसुफ रजा गिलानी की बात होगी कि उस वक्त की अदालतों ने बुलाया वज़ीर आज़म को, वो कहे आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान को बुलाया और बगैर किसी डिले किए हुए, डिलिंग टैक्टिक्स अपनाए हुए वो अदालत के सामने पेश हो गए। लेकिन ये बात मैं ज़रूर करूँगा अपने सुनने वालों के लिए भी कि जनाब, पाकिस्तान की अदालतों का काम हालात को थोड़ा रैशनलाइज करके देखना चाहिए। अगर आपने किसी को बुलाना था तो सिर्फ मुलाकात के लिए नहीं, कुछ सवालात पूछने के लिए नहीं, और ना ही सिर्फ आपने तसल्ली करवानी थी उन लोगों को जिनकी दरखास्तें थी या जिनके बच्चे, यानी हम सब के बच्चे इसमें जो सान्या हुआ अल्लाह को प्यारे हुए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अदालतों का अपना किरदार बहुत ही ज़रूरी है, चीज़ों को रैशनलाइज करना। बुलाते फिर हुक्म भी जारी करते तो बहुत ही अच्छा होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ सवालात किए गए और सवालात के बाद 4 हफ्ते के लिए रिपोर्ट जो है वो मांगी गई है। व्यूअर्स, अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा इससे जुड़े हुए। मुझे और इब्राहिम राय साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह ने के बाद।